बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक टुडे में खुश आमदेद। मैं हूँ एहतशाम रहमान। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, मुल्क में जारी जो सियासी कशमकश है उसके हवाले से, और कश्मीर इंतखाबात से मुतालिक, और बिल आखिर में हम बात करेंगे अफगानिस्तान की मजमूई सूरत हाल के हवाले से। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अगर बात की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इंतखाबी इस्लाहात की जाएँ, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर अपोजिशन जमातों की जानिब से मुखालफत की जा रही है। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से पाकिस्तान की मजहबी और दीनी जमातों, जिनमें जमात इस्लामी सर फहरिस्त है, उनकी जानिब से ये मुतालबा सामने आया है और ये कहा गया है सिराजुल हक साहब की जानिब से कि मुतनासिब नुमाइंदगी पर वो फोकस कर रहे हैं कि जो जमात जीते उसको उसके वोट के मुताबिक शेयर दिया जाए। फिर कश्मीर की इंतखाबी मुहिम जो है उसमें भी तेज़ी आ गई है, तुंदो तेज़ बयानात का सिलसिला जारी है। अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की, तो तीनों जमातें एक दूसरे के खिलाफ तुंदो तेज़ बयानात दे रही हैं। अली मीन गंडापुर की जानिब से जो बयान सामने आया उसकी वजह से एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया और आज सेनेट के अंदर इस पर एहतजाज भी देखने को मिला। इन्हीं मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है, उनका तारुफ आपसे कराए देते हैं। कैसर शरीफ साहब, सेक्रेटरी इत्तला जमात इस्लामी पाकिस्तान। कैसर साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद आपको आज के शो में। उनके साथ सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब सैयद शुएबुद्दीन साहब तशरीफ़ फरमा है। सर, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जमात इस्लामी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कैसर शरीफ साहब से। कैसर साहब, अमीर जमात सिराजुल हक साहब की जानिब से गुज़िश्ता 2-3 प्रोग्रामात में, इज्तिमात में और जलसों में ये कहा गया कि मुतनासिब नुमाइंदगी पर फोकस किया जाए और इंतखाबी इस्लाहात में इसको ज़्यादा अहमियत दी जाए। मुतनासिब नुमाइंदगी है क्या और जमात ये क्यों चाहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब, आपने दावत दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने 30 जून को मरकज़ी लीडरशिप के साथ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका पूरा जो मौजू था वो सिर्फ एक ही था और वो था इंतखाबी इस्लाहात। हम ये समझते हैं कि मौजूदा जो इंतखाबी निज़ाम है वो ख़राबियों का मजमूआ है और उसमें बार बार ये चीज़ जो है वो एक्सपोज हो चुकी है। जब भी इलेक्शन होता है तो जो जितवाया जाता है वो तो खुश होता है, लेकिन उसके अलावा जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो एहतजाज करने पे और उन नताइज को मुस्तरद करने पर मजबूर होती हैं। ऐसे हालात में ये ज़रूरी है कि आने वाले इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातें जो हैं वो बाहम आपस में डायलॉग करें और इकट्ठी होकर किसी एक प्लेटफार्म पर जमा होकर वो सारी की सारी इत्तफाक राय के साथ ऐसी इंतखाबी इस्लाहात लेकर आएँ कि जिस पर कल को उंगली ना उठाई जा सके। इसी सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी का एक कलीदी और बुनियादी किरदार रहा है। जब बिलावल जरदारी भुट्टो साहब गुज़श्ता कुछ अरसा पहले मंसूरा में आए और वहाँ पर जब तफसीली गुफ्तगू हुई मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, उसमें एक अहम मौजू जो है वो इंतखाबी इस्लाहात था, जिस पर बिलावल जरदारी भुट्टो साहब ने जमात इस्लामी की राय की तायीद करते हुए कहा कि जमात इस्लामी की इस राय पर जो है वो आपको मुकम्मल मैं तायीद देता हूँ और हम ये समझते हैं कि ये काम जो है वो सिर्फ जमात इस्लामी ज़्यादा मौसर और बेहतर तरीके से आगे बढ़ के कर सकती है। और इसी सिलसिले पर जमात इस्लामी काफ़ी अरसे से ज़ाहिर है जद्दोजहद कर रही थी, कोशिश कर रही थी, चीज़ों को प्रिपेयर कर रही थी। तो वो एक जो ड्राफ्ट है वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया, जिसमें एक अहम नुक्ता जो है उसकी तरफ आपने इशारा किया है और सवाल पूछा है, वो है मुतनासिब नुमाइंदगी। हम ये यहाँ देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अफराद जो हैं वो उनकी खरीदो फरोख्त कर ली जाती है इलेक्टेबल्स के नाम पे, उनके हल्के और पैसे का इस्तेमाल और धांधली और बाकी सारी चीज़ें। तो जमात इस्लामी ये समझती है कि हर पार्टी जो है वो अपना मंशूर दे और अपनी तफसीलात के साथ, अपने ऐलानात के साथ अवाम के सामने आए। अवाम को अगर वो अपील करे तो अवाम पार्टी को वोट करें, अवाम उसके मंशूर को वोट करें, अवाम उसकी कारकर्दगी को वोट करें, ताकि ये जो आप कह लें कि हार्स ट्रेडिंग है और लोटाइज्म का जो कल्चर है ये किसी तरीके से ख़त्म किया जा सके। हम देखते हैं कि यहाँ पर अपनी मर्जी के 10, 20, 50 लोग जो हैं वो आज़ाद इलेक्ट करवाए जाते हैं और उसके बाद जहाँ मर्जी उनका वज़न डाल के जो है वो हुकूमत कायम कर दी जाती है। तो ये जो एक चीज़ है इसको रोकने के लिए और इंतखाबी अमल को मौसर बनाने के लिए और सियासी जमातों को बेहतर अंदाज में अपना मंशूर और आवाज़ और कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट लेने के लिए ज़रूरी है कि मुतनासिब नुमाइंदगी का जो कानून है, जो इस्लाहात में एक चेंजिंग है वो लेके आई जाए। तो जब ये होगा तो फिर आप देखेंगे कि अफराद की बजाय
پارٹیاں مضبوط ہوں گی، ایک فرد کی بجائے اس کی پارٹی کا منشور، اس کا جو وعدے دعوے اعلانات ہیں یا اس کی جو ماضی کی کارکردگی ہے اس کی بنیاد پر لوگ ووٹ کریں گے، اور پارٹی فیصلہ کرے گی کہ جو ہمارے حصے میں اتنی سیٹیں آ رہی ہیں متناسب نمائندگی کے تحت، وہ یہ اور یہ اور یہ ہمارے جو افراد ہیں وہ زیادہ کیلیبر کے ہیں، ان کو موقع ملنا چاہیے۔ اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ پیسے والا جیت جاتا ہے، وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، پیپلز پارٹی کے اور علاوہ بڑے کیا مؤثر دیگر اور کسی بھی بہتر سیاسی افراد جماعت ہار سے جاتے آپ ہیں۔ کی بات ہوئی ہے؟ کیسا صاحب، مسلم لیگ نون ایک بڑی اپوزیشن جماعت ہے، کیا ان سے بھی اور دیگر جماعتوں سے بھی، دیگر مذہبی جماعتوں سے بھی اس سلسلے میں بات ہوئی ہے آپ کی؟ دیکھیے، اس میں ہمارے جو قائمہ کمیٹی برائے سیاسی اور پارلیمانی امور کے صدر ہیں نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ صاحب نے یہ جو ایک دستاویز اور جماعت اسلامی کی طرف سے اصلاحات کا جو تجاویز ہیں وہ ساری سیاسی جماعتوں کو بھیجی ہیں۔ اگلے مرحلے میں ہم انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے، کوشش کریں گے کہ وہ ہماری بات پر قائل ہوں، یا کم از کم جو کامن پوائنٹس ہیں جو تمام سیاسی جماعتیں جس پر اتفاق کرتی ہیں وہ جو ہیں وہ لے کر کے ہم آگے بڑھیں، اور اگلے انتخابات سے پہلے ہم کوئی ایسا سلسلہ کریں اور اس حکومت پر پریشر ڈیولپ کریں۔ یہ نعرے تو لگاتے ہیں لیکن عملی طور پر یہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ سکورنگ کریں گے، یہ قومی اسمبلی میں تقریریں کریں گے، ان کے وزراء پریس کانفرنسوں میں اس کا تذکرہ کریں گے، لیکن جیسے ہی پہلا قدم اٹھانے کی بات کی جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ حکومت کا کوئی بھی فرد جو ہے اس میں اس طرح سنجیدہ نظر نہیں آتا۔ اچھا، اس پر شعیب الدین صاحب کی رائے جانتے ہیں۔ شعیب الدین صاحب، پاکستان کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ جو پارلیمانی جمہوریت ہے وہ صحیح طرح سے ڈیلیور نہیں کر پا رہی، اور متناسب نمائندگی ہی انتخابی اصلاحات میں اس کو فوکس کیا جانا چاہیے تاکہ تمام سیاسی جماعتوں کو ان کے ووٹوں کے حساب سے اس شیئر ملے اور وہ ملک کے لیے خدمت سر انجام دے سکے، ملک عوام کے لیے بہترین خدمت سر انجام دے سکے؟ دیکھیں، ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، ہمارے یہاں سیاسی جماعتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور الیکشن میں حصہ لینے کے اقدار بہت زیادہ ہیں، جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں، ان کے نشانات بھی موجود ہیں۔ اب وہ ہو یہ رہا ہے کہ دو جماعتیں پہلے اس ملک میں ہوا کرتی تھیں، پی ایم ایل اور پیپلز پارٹی۔ پی ایم ایل بنائی گئی تھی پیپلز پارٹی کی مقبولیت کو ختم کرنے کے لیے، اور اس زمانے میں ایک آئی جی آئی کا اتحاد بنا تھا جس میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی۔ یہ سارے دائیں بازو کی ساری جماعتیں پیپلز پارٹی کے خلاف اکٹھی ہوئی تھی، تو پہلے الیکشن میں صرف 61 سیٹیں ملی تھی قومی اسمبلی کی، جو اگلے الیکشن میں ڈبل ہو گئی تھی۔ یہ کمال ہوتا ہے، آئی جی آئی کا جو کمال تھا وہ انہوں نے 90 میں دکھایا، لیکن وہ 93 تک 3 سال کے اندر اندر وہ چیزیں ساری زائل ہو گئی۔ اب پرابلم یہ آ رہی ہے اس وقت پیپلز پارٹی کو، جو ان کے ساتھ آ رہی ہے اس ایشو کے اوپر، کہ پیپلز پارٹی کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ لاہور میں اس کو 2,500 سے 3,000 سیٹ پہ ووٹ ملتے ہیں۔ ان کا ایک بندہ قومی اسمبلی کا ضمنی الیکشن لڑتا ہے اور 900 یا 1,800 ووٹ لیتا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، تو اگر ان کو بھی اگر اس میں لاہور پنجاب میں متناسب نمائندگی سے کو 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ ووٹ مل جائیں گے تو وہ اس چکر میں ہیں کہ شاید ہماری بھی 1 آدھ سیٹ پنجاب سے بن جائے، ورنہ تو ان کی جو اس سے صورتحال ہے، وہ پنجاب اسمبلی کے اندر 7 سیٹیں ہیں ان کے پاس ٹوٹل، تو وہ بھی متناسب نمائندگی اسی حوالے سے پسند فرما رہے ہیں کہ ہمارے بھی جو کچھ سیٹیں شاید اس طریقے سے بڑھ جائیں، کیونکہ جو سندھ کا ووٹ ہے وہ ان کو ملتا ہے، اس ووٹ کے بل پہ ان کا ووٹ زیادہ ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیے نا کہ اس وقت پنجاب میں اپنا لاسٹ الیکشن میں 1,70,000 یا 74,000 پہ ووٹ ملے تھے اس کو، پی ٹی آئی کو، ایک آگے 31,000 تھے شاید اس کے مسلم لیگ نون کے، اور 71 لاکھ تھے اس کے پیپلز پارٹی کے، اگر مجھے صحیح یاد ہے، اپروکسیمیٹ یہیں پہ تھا اندازن۔ ٹھیک ہے، اگر یہ تینوں جماعتیں متناسب نمائندگی میں آتی تو آپ یہ دیکھیے کہ چوتھے نمبر پہ جو جماعت تھی وہ تھی آزاد امیدوار جن کے ووٹ تھے، 5ویں نمبر پہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، اور 6 نمبر پہ وہ جماعت آئی تھی
یہ آج اس کی بات کوئی نہیں کر رہا جس نے 22 لاکھ ووٹ لیے تھے جو کہ اس وقت بین ہے، اس پہ پابندی لگی ہوئی ہے. کل وفاقی کابینہ نے اس کی توثیق بھی کر دی ہے اس کو مزید کرنے کے لیے. تو یہ اب اس طریقے سے آپ پھر لگائیں نا کہ جماعت وہاں پہ کتنے ووٹ پہ تھی. مجھے نہیں پتا جماعت کے کتنے ووٹ تھے لاسٹ الیکشن میں، یہ اپنا کیسے صاحب بہتر بتا سکیں گے. اس لحاظ سے کتنی سیٹیں بنتی تھیں اگر تقسیم کی جائے تو اس کو پھر دیکھ لیجئے کہ کیا کچھ ملتا تھا اور کتنا نہیں ملتا تھا. ٹھیک ہے جی. کیسے صاحب؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بالکل بات ٹھیک کر رہے ہیں. ظاہر ہے بہت سینئر صحافی ہیں، بہت نظر رکھتے ہیں، بہت سارے الیکشن انہوں نے خود دیکھے ہیں، کور کیے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف پچھلے الیکشن کی بات نہیں ہے. اگر شعیب الدین صاحب پیچھے پورے الیکشنز کو دیکھا جائے اور ان کی کیلکولیشنز جو ہیں وہ نکالی جائیں تو سمجھ یہ آئے گی کہ یہ متناسب نمائندگی کا معاملہ ہر الیکشن میں افیکٹو نظر آ سکتا ہے. اور یہ صرف پاکستان میں ہم بات نہیں کر رہے، یہ دنیا کے مختلف ممالک میں یہ چیز جو ہے وہ چل رہی ہے اور وہ اس پر آپ کہہ لیں کہ سیاسی عمل کا اہم حصہ ہے اور تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں اس پر اتفاق رائے کے ساتھ اس کو چل رہے ہیں. حکمران جماعت کا کیسا اس پر کیا موقف ہے؟ جماعت کی جانب سے کیا تجاویز پیش کی گئی ہیں جو حکومتی کمیٹی ہے ان کو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے؟ نہیں دیکھیے، ابھی تو اس پر ہماری ملاقاتیں اور باقی سیاسی جماعتوں سے سارا سلسلہ ہوگا تو حکمران جماعت کا بھی اس پر رائے اور چیز آ جائے گی. عمومی طور پر یہی ہمارا تجزیہ ہے ماضی کے الیکشن میں. شعیب صاحب بھی اس کی تائید کریں گے کہ جو حکمران پارٹی ہوتی ہے اور جس طرح جو اس کو فائدہ اور چیزیں مل رہی ہوتی ہیں وہ عمومی طور پہ اس طرح کی رائے کے حق میں نہیں ہوتی. وہ سمجھتی ہے کہ اس سے تو ہمیں نقصان ہوگا. صحیح. لیکن جو سیاسی عمل ہے، جو حقیقی جمہوریت ہے پاکستان میں، اگر آپ اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آنے والے وقت میں ادارے جو ہیں وہ مضبوط ہوں اور وہ ادارے ڈیلیور بھی کریں تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ کا چیف الیکشن کمیشن جو ہے اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار، اس پر بھی سوالیہ نشان ہے. اس کو دیکھ لیں کہ وہ کیسے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. آزاد امیدواران کے حوالے سے ہماری یہ رائے ہے کہ آزاد امیدوار نہیں ہونا چاہیے. اچھا، نہیں ہونا کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو وہ جوائن کر کے الیکشن لڑے تاکہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ اور یہ پکڑ دکڑ والا معاملہ ہے اور اینڈ پہ جو زبردستی حکومت سازی کر لی جاتی ہے. خواتین کی نشستوں کے حوالے سے جماعت کا کیا موقف ہے؟ اس حوالے سے بھی وضاحت چاہیں گے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو خواتین کی نشستیں ہیں اور بہت ساری ایسی خواتین آ جاتی ہیں جن کا سیاسی کیریئر نہیں ہوتا یا رشتہ داری کی بنیاد پر وہ اسمبلی کے اندر آ کر بیٹھ جاتی ہے لیکن قانون سازی کے اندر ان کا وہ رول نہیں ہوتا ہے. دیکھیں احتشام صاحب، خواتین کے حوالے سے جماعت اسلامی کا بڑا واضح موقف ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اسمبلی میں خواتین کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جماعت اسلامی کی خواتین، وہ عائشہ سید صاحبہ ہوں، وہ سمیہ رحیل قاضی صاحبہ ہوں یا جتنی باقی ایم این ایز ہماری خواتین رہی ہیں، ان کا ایک رول رہا ہے. صوبائی اسمبلیوں میں انہوں نے بڑا پارٹیسپیٹ کیا ہے. اگر آپ کے پی اسمبلی کی بات کریں، وہاں جہیز بل کی اگر بات کریں اس کی مخالفت میں تو وہ جماعت اسلامی کی خواتین نے ظاہر ہے وہاں وہ لے کے آئیں اور سارے لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا. یہ جو دوسری بات آپ نے کی نا کہ وہ قانون سازی میں اس طرح پارٹیسپیٹ نہیں کرتی، ان کی سیاسی تربیت نہیں ہوتی، ان کو عزیزداری اور رشتہ داری کی بنیاد پہ آگے لے آیا جاتا ہے، تو اس کا حل تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت ہونی چاہیے. سیاسی جماعتوں کے اندر جب پروسیس ہوگا، جمہوری روایات اور کلچر ہوگا، ون مین شو نہیں ہوگا، تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں بڑی سلیکٹ ہو کے اور چھانٹ کے اور میرٹ پر آگے آئیں گی. جن سیاسی جماعتوں میں جمہوری عمل نہیں ہے یا نام نہاد جمہوریت جو ہے وہ شو کی جاتی ہے، بٹھا کے ہاتھ کھڑے کروائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے انتخابات ہو گئے ہیں، ان میں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی. جماعت اسلامی جیسی جو پارٹی ہے وہاں پر خواتین بھی جو ہماری اسمبلی میں گئیں وہ بھی مختلف فورمز کے ذریعے ان کا فیصلہ کیا گیا. شعیب الدین صاحب سے انالیسز لیں گے. شعیب الدین صاحب، بات ہوئی ہے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوری کلچر نہیں ہے. جماعت اسلامی کو آپ کس طرح سے کمپیئر کریں گے؟ مسلم لیگ نون کو کیسے دیکھیں گے؟ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے اندر جو جمہوری نظام ہے اس کو آپ کس طرح سے انالائز کرتے ہیں؟ کیا وہاں پر خاندانی حکمرانی ہے، خاندانی نظام ہی ہے اور وہاں پر ایک جیسے کہا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی کہ باپ، اس کے بعد بیٹی، بیٹے، یہ سب ہے لیکن کوئی جمہوریت نہیں ہے؟ دیکھیں اس وقت
حمزہ شہباز شریف اس لیے قبول نہیں ہے کہ وہ شہباز شریف کا بیٹا ہے. قبول کون ہے؟ مریم نواز شریف، کیونکہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے. تو بادشاہ کی جو بیٹی ہے وہ بنے گی. اس کا جو کزن ہے وہ چونکہ چھوٹے بھائی کا بھائی ہے، لہذا وہ بادشاہ نہیں بن سکتا. اچھا، یہ کیا ہے؟ پھر خاندان ہی ہے نا. یہ ایک خاندان کے اندر سے موروثیت ہے. موروثیت کیا ہے؟ عابد شیر علی دیکھ لیں، اسحاق ڈار دیکھ لیں، یہ سارے کون لوگ ہیں؟ یہ سب ایک ہی خاندان سے نکلے ہوئے ہیں نا، ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس وقت پاکستان سے باہر ہیں اور مطلوب ہیں پاکستان کی حکومت کو، لیکن اگر یہ خاندان میں نہ ہوتے تو کیا کرپشن اتنی ہی زیادہ کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ سوال بھی پوچھنا ہے کہ کیا یہ کرپشن اتنی ہی زیادہ کر لیتے اگر یہ خاندان کا حصہ نہ ہوتے؟ کبھی نہیں ہو سکتا تھا ایسا. یہ خاندان کا حصہ تھے تو انہوں نے کرپشن زیادہ کی، اس لیے خاندانی کرپشن زیادہ ہوتی ہے. یہی پیپلز پارٹی میں رہا کہ بھٹو صاحب کے دور میں کرپشن نہیں تھی. بھٹو صاحب تک کرپشن کا کوئی الزام سامنے نہیں آیا تھا. بھٹو کو پھانسی پہ لٹکایا گیا تھا ایک قتل کی بنیاد پر، جو اس کے حکم پہ کہتے ہیں کیا گیا تھا، اس نے نہیں کیا تھا. صحیح. لیکن اس کے پاس کرپشن نہیں ڈھونڈ سکی تھی کوئی فوج اس وقت، جبکہ اس کی بیٹی پہ اور اس کے داماد پہ کرپشن کے ڈھیر لگ گئے تھے. وہ سرے پیلس کس کا تھا؟ سرے محل کس کا تھا؟ وہ زرداری صاحب کے اوپر الزامات آتے رہے. جی اب پھر نکل آئے ہیں ان کے کوئی فلیٹ نیو یارک میں فلیٹس بھی نکل آئے ہیں. جی. تو اور اس کے علاوہ ان کے علاوہ اور بھی ان کی بہت ساری پراپرٹیز ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ دستیاب ہیں، اور جناب قبلہ بلاول صاحب بھی ان کے اندر مالکان میں شامل ہیں. ان کی بہن، ایک بچہ جو 17-18 سال کا تھا، اس کی ماں کا انتقال ہوتا ہے اور وہ ارب پتی ہو جاتا ہے، کھرب پتی ہو جاتا ہے. وہ پاکستانی سیاست کی وجہ سے ہوا نا. کوئی یہ اس کے خاندان کا پیسہ تو نہیں تھا جو باہر چلا گیا. خاندان سے باہر پیسہ لے کے جانا ہو تو مجھے مخدوم احمد محمود صاحب کی بات یاد آتی ہے. وہ کہتے ہیں پہلے کماؤ، پھر اس پہ ٹیکس دو، اور جو ٹیکس دے کے بچایا ہے پیسہ وہ تم باہر لے کے جاؤ، یہ تمہارا حق ہے. صحیح. لیکن بغیر ٹیکس ادا کیے آپ جب پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں تو پھر وہ چوری ہے پاکستان کے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے ہی نہیں. چوری اور جمہوریت کا کیا ساتھ ہے آپس میں؟ چوری کہاں سے جمہوریت کا حصہ بن گئی؟ لیکن کیسر شریف صاحب جو آپ کے برابر میں تشریف فرمایا وہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے اندر جمہوریت ہے. جماعت اسلامی کے ان کی جماعت میں تو الیکشن ہوتا ہے باقاعدہ، ہر 4 سال ہوتا ہے. یہ تو باقاعدہ الیکشن کرواتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ رول ماڈل بنانا چاہیے پھر اسی پیٹرن کو اور فالو کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ دیکھیں، جمہوریت ہر جماعت کے اندر ہونی چاہیے. اگر کسی جماعت کے اندر جمہوریت نہیں ہے تو وہ جماعت جمہوری نہیں ہے. جمہوری تبھی ہوگی جب وہ اپنے اندر نچلی سطح سے الیکشن لے کے آئیں گے کہ نیچے بھی الیکشن ہو. یہاں تو لوکل گورنمنٹ کو اس لیے نہیں پسند کیا جاتا کہ ایم این اے ایم پی اے کے وہ پیسے میں ڈاکہ پڑ جائے گا. ٹھیک. اچھا، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. کیسر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیسر صاحب، اپوزیشن بھی جماعت کر رہی ہے اور عوام کے حقوق کے لیے بھی سڑکوں پر ہے، مہنگائی کے خلاف بھی ہم نے دیکھا کہ مظاہرے کیے گئے، لیکن اپوزیشن کے ساتھ بھی نہیں ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان جہاں پر کھڑا ہے اور جتنے اس کو مسائل درپیش ہیں، وہ ان جماعتوں کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے جو آج نام نہاد اپوزیشن کے نام سے لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں. وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ مسلم لیگ نون ہو، اور اسی لیے ہمارا ان کا ساتھ نہیں بنا. ہم بہت ساری چیزوں میں اکٹھے ہو سکتے تھے، لیکن ہمارا یہ مطالبہ ان سے بھی رہا اور ان سے بھی ہے کہ بے لاگ اور سب کا جو ہے احتساب میرٹ پر کیا جائے، جس کے لیے کوئی بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. وعدہ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں. جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب جب حکومت میں نہیں آئے تھے تو وہ بھی کہتے تھے کہ احتساب جو ہے سب کا مسائل کا حل ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جن کا احتساب ہونا چاہیے وہ ان کے دائیں بائیں بھی کھڑے ہیں، وہ ان کی حکومت کو بھی چلا رہے ہیں. کیسر صاحب، نیب کا جو کردار ہے اس سے جماعت اسلامی ملک کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. نیب کے کردار سے جماعت اسلامی مطمئن ہے؟ نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیب جو ہے خود اس کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے. نیب خود ایک قابل احتساب ادارہ بن چکا ہے. جس طرح وہاں پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سلسلہ جاری ہے اور اتنے بڑے بڑے میگا سکینڈلز جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں جن کو ہاتھ تک نہیں لگایا جاتا، اور
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اور یہ تاثر بن گیا ہے کہ دو سیاسی جماعتوں کے افراد کو جو ہے وہ وکٹمائز کیا جاتا ہے. اور چونکہ اگر یہ اکراس دا بورڈ سب کا احتساب ہوتا, پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ مطلوب تھے, پی ٹی آئی کے اندر بہت بڑے بڑے ایسے افراد ہیں جن کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے, جو آج وزارتوں میں ہیں, جو آج عمران خان صاحب کے دائیں اور بائیں کھڑے ہیں, اور پاکستان کا بہت بڑا مافیا جو ہے انہی کا اصل میں نام ہے. تو جب یہ نہیں ہوا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ اپنا وہ کردار نہیں ادا کر رہا جو اس کو کرنا چاہیے تھا. اس میں بہت ساری چیزوں کی جو ہے وہ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی حکومت کو. اگر آج بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ سب کے احتساب کا نعرہ جو لگاتے تھے, اس وعدے کو اگر وہ پورا کریں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی احتساب کرنا ضروری ہوگا. اس لیے ہم نیب کے کردار سے اس طرح مطمئن نہیں ہیں. نیب کے کردار سے جماعت اسلامی مطمئن نہیں ہے. ناظرین, وقت ایک بریک ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے بھی جو بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے, پھر جماعت اسلامی کشمیر میں کتنے امیدواروں کے ساتھ میدان عمل میں آ رہی ہے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے افغانستان میں جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اور طالبان کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی ہے, باب دوستی پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ٹاک ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کشمیر میں انتخابات ہونے والے ہیں. آزاد کشمیر کے اندر انتخابات کے حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں کی کیمپین جاری ہے اور ان میں سر فہرست ہیں پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون, جبکہ جماعت اسلامی کی جانب سے بھی 32 کے قریب نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے جا رہے ہیں. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے انتخابات میں اتنی متحرک ابھی تک کیوں دکھائی نہیں دے رہی. کیسر شریف صاحب سے. جی کیسر صاحب. دیکھیں, جماعت اسلامی نے 32 امیدوار جو ہیں وہاں انتخابات میں دیے ہیں. آپ نے جو سوال کیا اس کا اگر صحیح تجزیہ کیا جائے وہ تو یہ ہے کہ حکومت وقت جو ہے جس طرح وہاں گزشتہ 2-3-4 ماہ سے مارداڑ کر رہی ہے اور میڈیا پہ اور ان کے وزراء اور باقی چیزیں, اور گلگت بلتستان جو ہے اس کا ری پلے جو ہے وہ پورے کا پورا وہاں پر نظر آ رہا ہے. تو ایسے سارے سینیریو میں پھر وہی بات آ جاتی ہے جو ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جو اصلاحات کی بات کرتے ہیں, جو پیسے کی بات کرتے ہیں, جو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ متناسب نمائندگی جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ یہ سارے عوامل جو ہیں وہ اس طرح اثر انداز نہ ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گراؤنڈ پر جماعت اسلامی الحمدللہ موجود ہے, اور جتنا کشمیر کاز پر یہ جو 5 اگست کے بعد جماعت اسلامی کا کردار رہا ہے پاکستان کے اندر یا آزاد جموں کشمیر کے اندر یا مقبوضہ کشمیر کے اندر, اگر جماعت اسلامی پر انڈیا نے پابندی لگائی اور اس کے سارے دفاتر جو ہیں وہ سیل کیے گئے, تعلیمی ادارے بند کروائے گئے, تو یہ اس چیز کا بالکل اعلان ہے ان کی طرف سے. یہ تصدیق کرتی ہے یہ بات کہ جماعت اسلامی اور کشمیر جو ہے وہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں. پہلے دن سے جماعت اسلامی نے کشمیری ماؤں بہنوں کے لیے جو آواز بلند کی ہے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ جو اخلاقی طور پر کھڑے ہوئے ہیں, اس طرح کسی بھی سیاسی جماعت نے وہ رول جو ہے وہ پلے نہیں کیا. اگر وہاں بھی فیئر اینڈ فری الیکشن کروایا جائے آزاد جموں کشمیر کے اندر تو جماعت اسلامی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ الیکٹ ہو کر کتنی نشستوں پر کامیابی حاصل کر سکتی ہے 32 میں سے جہاں پر آپ کے امیدوار ہیں؟ دیکھیے, یہ تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ میکسیمم اس کی جماعت جیتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اگر فیئر اینڈ فری الیکشن کروایا جائے تو 45 کی اس پارلیمنٹ میں جماعت اسلامی اگر پہلی نہیں تو دوسرے نمبر کی جماعت ضرور بن کر آتی ہے. شعیب الدین صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. شعیب صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم الیکشن جیتیں گے گلگت بلتستان کی طرح. مسلم لیگ نون کی پہلے وہاں پر حکومت ہے, نون لیگ کی جانب سے بھی جو تند و تیز بیانات ہیں اور جس طرح سے عمران خان صاحب کو ٹارگیٹ کیا گیا, جس طرح سے پی ٹی آئی کی جانب سے پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ٹارگیٹ کیا گیا, الزامات عائد کیے گئے علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو بیانات ہیں, جو زبان استعمال کی جا رہی ہے, اس کے بھی بڑے نیگیٹو امپیکٹ آ سکتے ہیں خاص طور پر آزاد کشمیر کے عوام پر بھی اور مقبوضہ کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے اس پر بھی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان دونوں میں الیکشن وہی جماعت جیتتی ہے جس کی فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے. یہ ایک بڑی سیدھی سی سب نے دیکھا ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے گا, مسلم لیگ نون کی پچھلی حکومت تھی, مسلم لیگ نون وہاں پہ جیت گئی تھی. اب وہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, لیکن آپ کو ان کے اثرات جس طریقے سے وہ ایگریسو مہم چلا رہی ہیں, وہ اپوزیشن کی مہم چلا رہی ہیں, کچھ اس جماعت کی طرف سے مہم نہیں ہے جو کہ 5 سال وہاں پہ حکمران رہی ہے. اگر انہوں نے 5 سال حکمرانی کی ہوتی
اور کوئی ایسے کام کیے ہوتے جو کہ آج ان کو لوگ قبول کر رہے ہوتے تو اس قسم کی نیگیٹو مہم نہ چلانی پڑتی. مریم کو ٹوٹلی نیگیٹو مہم چلا رہی ہے مریم. وہی بلاول نے پہلے کیا تھا کہ جب آپ کسی ایک پارٹی پر حملہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے. ان کا ہدف جو ہے وہ عمران خان صاحب ہی کیوں ہیں, بلاول ہوں یا مریم ہوں؟ وہ اس لیے ٹارگٹ وزیر اعظم ہے نا. وہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ فی الحال تو 2023 تک تو انہیں کچھ نہیں ملنے والا. یہ کلیئر ہو چکا ہے. اب 2023 تک ان دونوں کے پلے کچھ نہیں ہے. اب پیپلز پارٹی کو دیکھیں, اگر یہ دونوں جماعتیں جب اکٹھی ہوئی تھیں اور پی ڈی ایم میں بنی تھی تو اس وقت صرف اس لیے پیپلز پارٹی نے استعفے نہیں دیے تھے کہ ہمیں ملے گا کیا ملے گا, پھر دوبارہ وہی سندھ حکومت ہی ملنی ہے نا, ہم نے اس سے زیادہ تو نہیں لے لینا اگر ملا بھی تو پنجاب میں جو ہے مسلم لیگ نون کو یہ امید تھی کہ ہماری سیٹیں بڑھ جائیں گی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے استعفے نہیں دیے. استعفے پیپلز پارٹی کو دینے چاہیے تھے لیکن انہیں نظر آ رہا تھا کہ ہمیں سیٹیں نہیں ملیں گی. اب وہ متناسب نمائندگی ہوتی تو پھر ایک نیا وہاں پہ ایک نیا صف کھلتی کہ کس کی کتنی سیٹیں بڑھتی کس کی کم ہوتی. پیپلز پارٹی بھی اس وقت یہی چاہ رہی ہے کہ متناسب نمائندگی میں اس کے ووٹ بڑھیں تو اس کو جو سندھ سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہ پورے پاکستان پہ بھی کاؤنٹ ہوں. اچھا شعیب صاحب, جو تند و تیز بیانات کی ہم بات کر رہے ہیں, جو زبان استعمال کی جا رہی ہے, ایک دوسرے پر الزام تراشی ہے, اس طرح سے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے اور سیاسی جماعتوں کے اندر بھی کچھ ایتھکس ہونے چاہیے ایک دوسرے کے رہنماؤں کے حوالے سے؟ یہ کب نہیں ہوتی تھی؟ کیا لوگوں کو موچی گیٹ کے وہ جلسے بھول گئے جس میں شیخ رشید صاحب بے نظیر بھٹو کو گالیاں دیا کرتے تھے؟ کیا وہ جلسے بھول گئے جس میں ہمارے ایک دوست نے بے نظیر کے حوالے سے جو کچھ کہہ دیا تھا وہ آج تک اس پہ وضاحت ہے؟ تو آج علی امین گنڈا پور صاحب علی امین ذوالفقار دیکھیں بھٹو صاحب کا ادھر تم ادھر ہم یہ بہت زیادہ چلا. ایک یہ تھا عباس اطہر صاحب نے سرخی تھی, وہ کہتے ہیں یہ اس تقریر کے معنی تھے, الفاظ نہیں ادا کیے تھے, کہ تقریر کے اندر جو معنی یہ بنتے تھے کہ اب یہی ہوگا تم ادھر ہو تو ہم ادھر ہیں. یہ اس کے جو تقریر کا ماخذ تھا وہ یہ تھا, اس لیے وہ سرخی نکالی گئی تھی. لیکن اس کا بڑا نقصان ہو گیا. نقصان کیا ہوا؟ پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا. ایگزیکٹلی, بہت بڑا نقصان ہے, ناقابل تلافی نقصان ہے. کیسے صاحب آپ کیا کہیں گے, ایک دوسرے کو غدار قرار دینا, ایک دوسرے جماعت کے سربراہان کو غدار کہنا اور انہیں کہنا کہ تم کشمیر فروش ہو اور وہ غدار ہے, کیا یہ جائز ہے؟ اس طرح سے ہونا چاہیے سیاسی کیمپین کے دوران؟ دیکھیے یہ سیاسی تربیت کی کمی ہے اور یہ المیہ ہے ہمارا, اور ہم بار بار اس پر بات کر چکے ہیں. اس سے پہلے جو ہماری قومی اسمبلی ہے, ہمارے ایوان ہیں, وہاں پر جو زبان استعمال ہوئی, جو ایک دوسرے کے لیے الفاظ جو ہیں ان کا چناؤ کیا گیا, وہ آپ نے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا نے اس کو دیکھا. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے. سیاسی کارکن کسی بھی جماعت کا ہو, اس کو اپنی اخلاقی حد کا خیال رکھنا چاہیے, شائستگی کے ساتھ اور پروکار طریقے کے ساتھ وہ اختلاف بھی کرے, تنقید بھی کرے, مطالبہ بھی کرے. اور بڑے بڑے سخت جو ہے وہ جملے استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن بعض اوقات ان جملوں میں کوئی ایسا لفظ, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا اینگل نہیں نکلتا کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ یہ اخلاقیات سے باہر کی کوئی بات ہے. تو کشمیر کے اندر کسی بھی پارٹی کا رہنما ہو, عوام انہی کو دیکھتی ہے, عوام ان کو دیکھ کے آگے بڑھتی ہے, چلتی ہے. یہی جو بحث اور یہی الفاظ جو ہیں وہ نیچے تھڑے تک کی سیاست پر آ جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر تو کوئی سیاسی جماعتوں کا جن کا یہ مسئلہ بڑا شدید ہے, اس پر قومی اسمبلی کے سپیکر کو بھی کمیٹی جو ہے وہ بنانی پڑی تھی. تو یہ تو کوئی سوشل میڈیا پر بھی اور انفرادی زندگی میں بھی, آج بھی سینٹ میں کیسا سب بڑا احتجاج ہوا پیپلز پارٹی کے, پھر ایوانوں میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی معاہدہ اخلاقیات ہونا چاہیے. اس پہ کوئی بات آنی چاہیے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنی حد کراس نہیں کرے گا. یہی احتشام صاحب سیاسی تربیت کا مسئلہ ہے. پیرا شوٹرز جب آتے ہیں, اگر طلبہ تنظیمیں موجود ہوتی, طلبہ تنظیموں پر پابندی, طلبہ یونین پر پابندی نہ لگائی جاتی, اور جس طرح لوگ اس پروسیس سے میچور ہو کے آتے تھے اور وہاں آنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کا ملنا گلنا, اٹھنا بیٹھنا, اختلاف رائے, جو شائستگی, جو پروکار طریقہ
اور جو برداشت کا رویہ تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس مسئلے کو مضبوط بنیادوں پر حل کرنا ہے تو طلبہ یونین کو بحال کرنا چاہیے. تمام جو طلبہ تنظیمیں ہیں ان سے جب لوگ گزر کے ووٹ لے کے وہاں آپریٹ کر کے آگے آئیں گے قومی سیاست میں تو ان کا رویہ، ان کا انداز، ان کے الفاظ، ان کا لہجہ اور ان کا ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو لیول ہے وہ بالکل مختلف ہوگا. بالکل درست فرمایا. اور ناظرین، ملک کی سیاسی صورتحال جو ہے اس کے اندر برداشت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کی بات سننا، اسی سے جمہوری کلچر آگے بڑھتا ہے، سیاست جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے. اور اگر ہم غلط بیان کریں گے یا غلط زبان استعمال کریں گے تو اس کے جو اثرات ہیں ایک عام ووٹر پر، ایک عام پاکستانی پر بہت برے ہوں گے. تو اس پر ہماری سیاسی جماعتوں کو غور کرنا چاہیے. دوسری جانب ایک اور اہم ایشو ہے جو پروگرام کے آخری حصے میں ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے. طالبان کی پیش قدمی افغانستان کے اندر بدستور جاری ہے. باب دوستی پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. امریکی افواج کا انخلا 95% تک مکمل ہو گیا. امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے. اور برطانیہ کی اگر بات کی جائے، برطانیہ جو کہ نیٹو فورسز کا حصہ رہا ہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر طالبان انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں کرتے تو ہم طالبان کو قبول کریں گے. طالبان کی جانب سے جو پیش قدمی آگے جا رہی ہے اور پھر امریکنز طالبان کو تسلیم نہیں کر پا رہے. شعیب الدین صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ افغانستان میں کیا ہونے جا رہا ہے. آج جو ایک بڑا اہم بیان تھا وہ افغان سفیر کا ہے جو اس نے دلی میں دیا. اس نے کہا کہ ہم بھارت سے مدد مانگیں گے. اور بھارتی طیاروں میں اسلحہ تو آ رہا ہے وہاں پر؟ جی، بھارتی طیاروں میں اسلحہ بھی آ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے ٹریننگ بھی لیں گے اپنا پائلٹس کی، اور انہوں نے ہمیں ہیلی کاپٹرز بھی دیے ہوئے ہیں. تو مطلب ہے کہ انڈیا آلریڈی وہاں موجود ہے. اب یہ طالبان ان کو وارننگ دے چکے ہوئے ہیں کہ اگر وہ وہاں پہ نظر آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ پھر مسئلہ. شیخ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جو افغان حکومت اشرف غنی صاحب کی وہ ڈبل گیم کھیل رہی ہے طالبان کے ساتھ؟ ایک طرف ایران میں بیٹھ کر مذاکرات بھی کرتی ہے، دوسری جانب بھارت میں جا کر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں طالبان کے خاتمے کے لیے اسلحہ دیا جائے. دیکھیں، بڑا سیدھا سا حساب ہے. یہ ایک سانپ اور اس کا کھیل ہے سیڑھی کا، کہ پہلے کون جو اوپر نکل کے پہنچ جائے گا، راستے میں کس کو کتنی دفعہ سانپ ڈسے گا، کون نیچے آئے گا. اب 22 کمانڈوز کی جو فلم ہے اس کے اوپر شور مچا ہوا ہے کہ یہ 22 کمانڈوز تھے افغان کے جو کہ طالبان نے پکڑ کے ان کو باقاعدہ مار دیا. اب وہ طالبان یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں. طالبان کے ایک کلچر ہے ان کا، اور وہ بدلے کا کلچر ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. صحیح، وہ بدلہ لے لیتے ہیں. لیکن طالبان اس مرتبہ کچھ بدلے بھی دکھائی دے رہے ہیں نا. ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ پہلے جیسا ایگریسو نہیں ہے، ایگریشن ان کے اندر وہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ سفارتکاروں کو کچھ نہیں کہیں گے اور اسلامی نظام کے سے، لیکن وہ پیچھے دیکھیں وہ اسلامی عمارت کے اوپر اسی طرح قائم ہے نا. وہ کہتے ہیں اسلامی عمارت ہماری ہے اور ہم اسلامی عمارت قائم کر کے رہیں گے. پر افغان جھنڈا اتار کر وہاں پر اسلامی عمارت کا جھنڈا بھی انہوں نے لگا رہے ہیں. اچھا، وہ تو آگے بڑھ رہے ہیں. صحیح. جماعت اسلامی کی پالیسی جو ہے کیا ہے کیسر صاحب؟ جماعت اسلامی ایک بڑی سٹیک ہولڈر رہی ہے افغان جہاد کے دوران بھی، اگر ہم دیکھا جائے. پھر اب جو طالبان کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی ہے، جماعت کا موقف جاننا چاہیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ افغانستان کی عوام کی فتح ہے، بہت بڑی فتح ہے، تاریخی فتح ہے، اور یہ تیسری سپر پاور ہے جس کو افغان عوام نے شکست دی ہے، اپنے جذبے کے ساتھ، اپنی روایات کے ساتھ، استقامت کے ساتھ. اور اس جذبے اور آپ کہہ لیں اخلاص کا یہ رزلٹ ہے کہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جن کو کوئی ہاتھ نہیں ملاتا تھا اور جن سے لوگ دور بھاگتے تھے اور جن کو ہر کوئی تنقید کا نشانہ بناتا تھا، آج ان سے لوگ ہاتھ ملانے کے لیے، مل بیٹھنے کے لیے، تعلق قائم کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کر رہے ہیں. اور ان میں وہ لوگ بھی کیسر صاحب شامل ہیں جنہیں پرویز مشرف صاحب نے خود پکڑ کر اسلام آباد سے امریکنز کے حوالے کیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت اسلامی کا بڑا پرانا اور بہت بڑا نعرہ تھا، گو امریکہ گو. سید منور حسن صاحب مرحوم جب امیر جماعت تھے اس وقت بہت تنقید کی جاتی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے. آج وہی گفتگو جو ہے آج وقت کا وزیر اعظم کرتا ہے، آپ کے آرمی چیف کرتے ہیں،
آپ کی پوری اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ جو ہے وہ سید منور حسن صاحب کا وہی بیانیہ ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، اور اس میں 70,000 لوگ جو ہیں پہلے ہی ایندھن بن چکے ہیں، اور یہ پرائی جنگ کا ہم جو ہے وہ حصہ اس طرح نہیں بنیں گے. اور اپنے ماضی کے فیصلوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوس رہے ہیں. لیکن یہ جو بات آئی تھی کہ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اڈے نہیں دیں گے، یہ ان کا ایک بڑا ہم یہ سمجھتے ہیں مناسب بیان ہے، لیکن اس پر وہ کب تک قائم رہتے ہیں یا کتنا قائم رہتے ہیں اس کا ہمیں انتظار ہے. ماضی میں بھی جو پرویز مشرف صاحب نے ذاتی مفادات لینے کے لیے جس طرح ریاست کا مختلف جگہوں پر سودے بازی کی، اور پھر انہوں نے خود مانا کہ جس طرح لوگوں کو پکڑ پکڑ کے وہ کچھ ڈالرز کے عوض دیتے رہے، تو پاکستان کے اڈے بھی جو ہیں وہ 20 سال کے لیے جو معاہدہ کیا گیا تھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی کے بھی جو معاہدے تھے امریکہ کے ساتھ یا باقی طاقتوں کے ساتھ، وہ اس حکومت کو قومی اسمبلی میں لے کے آنے چاہیے، پوری قوم کو اس سے آگاہی ہونی چاہیے. اور اب جو کرنٹ سینیریو ہے، اس وقت جو حکومت اور امریکہ کے معاملات چل رہے ہیں، جس پر بار بار وضاحت آ گئی، وزیر خارجہ نے بھی بات کی کہ وزیر اعظم اس طرح کا کوئی بھی مطالبہ جو ہے وہ نہیں مانیں گے. اب کی بھی جو ساری صورت حال ہے، تو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے جو بیانات دیے گئے کہ ہم اڈے نہیں دیں گے، دیکھیں ہم اپریشیٹ نہیں لیں گے. دیکھیں دوسری طرف سے پینٹاگون یہ کہتا ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے، اور ہم نے پاکستان نے اس پہ اگری کیا اور وہ ساری چیزیں کی ہیں. تو یہ ابھی تک جو ہے نا یہ ساری ڈیل اور ساری چیزیں انڈر ٹیبل ہیں جو عام عوام کو نظر نہیں آ رہی. جی شعیب صاحب، کیا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو قومی اسمبلی میں لائیں، بالکل اپریشیٹ کریں گے اگر یہ ساری تفصیلات پرویز مشرف صاحب کے دور کی بھی اور اب کی بھی وہ اگر سامنے آتی ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں آتی ہیں اور کوئی دوسری طرف کی کوئی بات آتی ہے تو جماعت اسلامی اس پر اعلان کر چکی ہے کہ پھر ہم اسلام آباد ضرور جائیں گے. اور ایک بڑے لیول افسوس صرف یہ ہے کہ ہم پینٹاگون کی بات مان لیتے ہیں کہ پاکستان دے رہا ہے، اب پاکستان جو کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں دے رہے وہ ہم نہیں مانتے. نہیں، ہم مان رہے ہیں. آپ کب مانے؟ آپ نے کہا جی پینٹاگون کہہ رہا ہے. ہم کہتے ہیں کنفیوژن ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ اس پر قائم رہیں. وزیر اعظم صاحب کی تو ہم نے 70 باتیں ایسی مانی ہیں جو بعد میں وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں. اگر وہ اس پر قائم رہتے ہیں تو پوری قوم ان کے ساتھ ہے. تو وہ میرا خیال ہے ابھی تک تو کوئی یو ٹرن والا کہانی نہیں آئی اس طرح کی. یہ تو نظر آ رہا ہے کہ حکومت کھڑی ہوئی ہے اس جگہ پہ، باقاعدہ پہرا دے رہی ہے، اور یہ پہرا جو ہے یہ دینا پڑے گا. یہ ایسا کوئی نہیں ہے. امریکہ کو اڈے دینے کا مطلب کوئی پاگل پن کی موت ہی ہے، کوئی ایسا پاگل پن نہیں ہے کچھ یہ حکومت کرے گی. لیکن امریکن شعیب الدین صاحب اپنی کتاب میں جب وہ سیٹ پر ہوتے ہیں تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ڈرا دیا، دھمکا دیا، اور جب وہ سیٹ سے اتر جاتے ہیں اور پھر اپنی کتابیں لکھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ دیکھا ہمیں تو یقین بھی نہیں تھا کہ ایک فون کال پر پاکستانی ڈھیر ہو جائیں گے اور ایک فون کال پر ایسا ہو جائے گا. پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، اور پاکستانی سیاستدان جو ہے وہ تو ہمارے ہاتھوں کے اشاروں پر ناچتے ہیں. تو ہمارے صرف کیا جنرل مشرف نے ہی دیا تھا؟ کیا ہم ایمل کانسی کو بھول گئے؟ اس کو کس نے دیا تھا؟ اس کو کس نے ہمارے کو کہا تھا؟ وہ تو اپنا باقاعدہ قومی جمہوری حکومت تھی، اس کے دور میں صدر بھی اپنا سیاستدان تھا، وہ کوئی غیر سیاستدان نہیں تھا. وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے. ایمل کاسی کو کس نے اور کتنے پیسوں کے لیے دیا؟ اسی طرح آپ دیکھیں جس پہ کہا گیا تھا کہ پاکستانی اپنی ماں بھی بھیج دیتے. ایبٹ آباد میں دیکھیں نا، ایبٹ آباد کے اندر جب آپریشن ہوا تو زرداری صاحب کی جانب سے جو بیانات سامنے آئے، پھر وہاں پر خطوط بھی بھیجے گئے اور انہیں اپنی ہمدردی کا، اپنی پورے تعلق کا یقین دلایا گیا کہ ہم آپ کے وفادار ہیں. اور امریکن اپنی کتابوں میں جب لکھتے ہیں تو ہنستے ہیں کہ دیکھیں یہ ہے پاکستان کی لیڈرشپ. نہیں تو یہ ہماری لیڈرشپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک خاص وقت ہوتا ہے، ایک مخصوص مدت ہوتی ہے، اس کے بعد چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. آپ نہیں آئیں گے، آپ کے آنے والے بچے کو وہ ساتھ فیس کرنا پڑے گا. اگر آپ کے وقت آگے آپ چلے جاتے ہیں، بچے تو برین واشنگ کے لیے امریکہ میں موجود ہیں اس وقت. پتہ نہیں ہے برین واشنگ ہو رہی ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے. آپ کی کیا اطلاعات ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ وہ جس طرح بیٹھے ہوئے سڑک کے کنارے بینچ کے اوپر نظر آتے ہیں، وہ تو کسی اسکول گوئنگ کا بچہ نظر رکھتا تھا مجھے، کوئی جو کالج جا رہا ہے. کیا وہ برین واشنگ کر کے پھر پاکستان بھیجیں گے کہ آپ نے اس پیٹرن پر چلنا ہے، یہ آپ کی لائن ہوگی، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے تو آپ حکومت میں آ جائیں گے؟ وہ تو اس صورت میں ہے کہ 2023 کا کوئی وعدہ لے کے وہاں سے آئیں. لیکن کیا امریکہ اس حالات میں اس قابل ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پورا الیکشن منور کر سکے؟
یہ ایک بہت بڑی دیکھنا ہوگا کہ اچھا، یہ وہاں تو گئے ہیں. جی افغانستان کی جو صورتحال ہے جو ڈیولپ ہو گئی ہے، طالبان کا جو ہے کنٹرول بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ان کی جانب سے مے بی کہ کابل پر بھی قبضہ ہو جائے، پھر وہ اپنی امارت اسلامی کا اعلان کر دیں، تو ایسی صورتحال میں پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے؟ پاکستان اگر طالبان کی حکومت کو تسلیم کرتا ہے تو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے؟ میرا خیال ہے پاکستان سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ملک ہوگا، اور یہ آپ دیکھیے گا ایسا ہوگا. پاکستان ہی اب طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے گا، چائنا بھی کرے گا، رشیا بھی کرے گا، ایران بھی کرے گا. پھر اس کے بعد آپ یورپین گروپ کو چھوڑ دیجئے نا. ہمیں تو ان الائز کو دیکھنا ہے جو ہمارے ساتھ ہیں، ان کو نہیں دیکھنا جو ہمیں چھوڑ چکے ہیں، جو ہمیں دھمکا رہے ہیں. ہمیں ان کا دیکھنا ہے جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر ہمارے ساتھ ہیں. کیسر صاحب کیا کہیں گے؟ طالبان کا مکمل کنٹرول ہو جاتا ہے، وہ اعلان کر دیتے ہیں وہاں پر تحریک امارت اسلامی کی کامیابی کا، حکومت میں آ جاتے ہیں، امریکہ کہتا ہے ہم تسلیم نہیں کریں گے. جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے کہ پاکستان کی حکومت کو تسلیم فوری طور پر کر لینا چاہیے؟ دیکھیں پاکستان کی حکومت کا تو اس پہ پوری طرح واضح جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ افغانستان اپنا فیصلہ کرے، تو عوام جو ہے وہاں جو فیصلہ کرے گی میرا خیال ہے پوری دنیا ان کو تسلیم کرے گی. پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح نیٹو فورسز اور امریکہ اور باقی جو وہاں کے حالات تھے، جو ساری چیزیں تھیں، افغان عوام نے ان کو کس طرح فیس کیا، افغان عوام نے کس طرح اپنی آزادی کی خاطر جو ہے وہ ایک جدوجہد آزادانہ اور بڑے تھوڑے وسائل کے ساتھ انہوں نے اس جدوجہد کو جاری رکھا. تو میں یہ سمجھ